जी, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से हैं। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो इख्तलाफात हैं, इस वक्त वो खुल के सामने आ रहे हैं और उसमें जो अहम किरदार है, जो अहम कैरेक्टर है, वो जहांगीर तरीन साहब हैं। उनके ऊपर जो मुकदमात बने हैं, उसके बाद हमने देखा कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में और वफाक में दो ग्रुपों में बढ़ चुकी है और कुछ लोग ऐसे हैं जो खुल के जहांगीर तरीन साहब का साथ दे रहे हैं। उनमें जो एक शख्सियत है जिनका बड़ा अहम किरदार है, वो है पंजाब असेंबली के मेंबर सलमान नईम साहब। वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। जी थैंक यू वेरी मच अतर भाई, आपने मुझे इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सलमान साहब, मैं जरा तहरीक इंसाफ की तरफ तो आऊंगा, जहांगीर तरीन वाले मसले पे मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन जो गिरफ्तार किया गया तहरीक लब्बैक के सरबराह को, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि इस वक्त खुसूसन पंजाब के अंदर आधा पंजाब बंद पड़ा है, सड़कें ब्लॉक हैं, प्रोटेस्ट हो रहा है, तो उनको गिरफ्तार क्यों किया गया इस मौके पे? क्या कोई ऐसी इंटेलिजेंस थी? क्या करने जा रहे थे वो? जी जो मेरे और आम कारकुनों के जो दिल में जो बात है, जो उनके इल्म में है बात, वो ये है कि वो चाहते थे कि पंजाब सॉरी पाकिस्तान जो गवर्नमेंट है वो फ्रांस के जो एम्बेसडर को यहाँ से निकाले पाकिस्तान से। वो ड्यू टू जो हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस पे उन्होंने हमला किया, उस वजह से। तो गवर्नमेंट ने इनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जिसके ऊपर फेडरल मिनिस्टर्स के भी सिग्नेचर्स थे कि वो इस मामले को सीरियसली लेंगे और कौमी असम्बली में भी उठाएंगे और जो है ना वो इस पे मज़ीद पेशरफ्त करेंगे। तो वो अभी तक नहीं हो सका था, तो 20 अप्रैल की जो है वो डेडलाइन थी उनकी, उससे पहले ही उनको कल जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। मैं समझता हूँ कि मुज़ाकरात के ज़रिए बातचीत होनी चाहिए थी। एक उनका भी जो है ना वो फॉलोवर है तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह का। वैसे तो ये एक, मैं फॉलोवर की जहाँ तक बात कर रहा हूँ, वो तो उनकी जमात का यानी सियासी जमात का फॉलोवर है। जहाँ तक उनके ये नारे की बात है तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह, तो मैं समझता हूँ कि हर मुसलमान का ये नारा है कि हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामों पे कोई भी हमला करे तो उसको भरपूर जवाब देना चाहिए। तो मैं जी, समझता हूँ कि इसको अच्छे तरीके से हैंडल करना चाहिए था। अब ये है कि पूरे पंजाब में रोड्स उन्होंने ब्लॉक किए हुए हैं, मुख्तलिफ शहरों में उन्होंने ब्लॉकेज किए हुए हैं। पूरा मुल्तान भी आज जो है वो मतलब उसकी ट्रैफिक जैम है, मुख्तलिफ जो है ना वो परेशानियों का सामना करना पड़ ठीक है, रहा है। तो इसको अच्छे ठीक। तरीके से हैंडल करना चाहिए था। बिल्कुल, पर जो हैंडल किया यकीनन वो आपकी हुकूमत ने किया, और अगर अच्छे तरीके से भी करना था तो वो आप लोगों ने ही करना था, तो इससे तो आप लोग बरी जिम्मा नहीं हो सकती आपकी हुकूमत। लेकिन आज हमारा ये टॉपिक नहीं है, फिर आपसे इस पे तफसीलन बात करेंगे। मैं चाहता हूं कि जरा जहांगीर तरीन साहब वाले मसले की तरफ आए। जी बिल्कुल। सलमान साहब, जो कुछ भी होता है, हुकूमत कुछ भी कोई एक्शन लेती है तो उसके पीछे कोई मकसद होता है, उसके पीछे कोई प्लानिंग होती है, कुछ किरदार होते हैं जो उसमें अपना अपना रोल प्ले करते हैं। अब जहांगीर तरीन साहब के ऊपर जो मुकदमात बने, आप क्या समझते हैं कि ये एक अमल है, एक जो नेचुरल अमल चल रहा है हुकूमत का, उसके तहत ये हुआ है, या कुछ ऐसे किरदार हैं जमात के अंदर या ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो जानबूझ के जहांगीर तरीन साहब को टारगेट कर रहे हैं? जी, मैं समझता हूँ कि इसका कॉम्बिनेशन एक बना हुआ है जमात के अंदर भी और ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी। जो लोग नॉन इलेक्टेड लोग हैं, जो प्राइम मिनिस्टर के इर्द-गिर्द लोग हैं, जो बाहर से आए हुए हैं, ख़ास तौर पे ड्यूल नेशनैलिटी वाले लोग, उनका ज़्यादा किरदार नज़र आता है और उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के साथ समझ लें एक गठजोड़ की कैफ़िशन जो है ना वो मतलब पैदा की हुई है, तो कैफ़ियत पैदा की हुई है, सॉरी। तो मतलब उन लोगों ने मिल के शायद इस चीज़ को मैनेज किया हुआ है कि तरीन साहब जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर के ज़्यादा करीब ना रह सकें और जो यानी उनके उनके फैसले किए गए हैं, जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं, उनको वो यानी डोमिनेट करें। तो शायद इस वजह से हमें ऐसा लगता है कि तरीन साहब के खिलाफ ये सब कुछ किया जा रहा है। अच्छा, अगर सियासी बात करें, जमात के अंदर बात करें, तो ये बात तो पीछे जाती है इलेक्शंस तक। इलेक्शन से पहले भी बनी गाला से इस तरह की खबरें आती थी कि दो ग्रुप्स बने हुए हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब का ग्रुप है, जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप है। फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने मुल्तान से इलेक्शन लड़ना था एमपीए की सीट पे, आपको टिकट नहीं दिया गया, लेकिन फिर लोग कहते हैं कि जहांगीर तरीन साहब के कहने के ऊपर आपने वहां से आजाद इलेक्शन लड़ा और शाह महमूद कुरैशी साहब को हरा दिया, और वो बनना चाहते थे वजीर आला। तो बुनियादी जो झगड़े की बुनियाद है वो आपने डाली और उसमें अहम किरदार आप हैं। तो आपने ऐसा क्यों किया? क्यों उनके खिलाफ खड़े हो गए वहां पे आप, शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ? जी, ये बात तो इलेक्शन के बाद से आज तक मैं सुनता आ रहा हूँ कि जहांगीर तरीन साहब के कहने पर मैं खड़ा हुआ, कोई कहता है जहांगीर तरीन साहब की सपोर्ट से मैं खड़ा हुआ। मैं चाहता हूँ कि अतर भाई आप कम से कम जो है ना वो
کیونکہ ایک انویسٹیگیٹو جو ہے نا ٹائپ کا شو کرتے ہیں, تو آپ ایک پروگرام یہ بھی کریں میرے ساتھ کہ کیا کون سی سپورٹ تھی جناب میرے ساتھ جو میں الیکشن یہاں سے جیت گیا. کیا پارٹی کے وائس چیئرمین جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بننا چاہتے تھے؟ کیا وہ اتنے کمزور ہیں کہ کسی اور ڈسٹرکٹ سے آ کے کوئی انہیں ہرا کے چلا جائے؟ مطلب یہ کامن سینس اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ وہاں پہ آپ اس ٹائم جو ہے وہ انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ مجھے کیا سپورٹ کر سکتے ہیں مطلب وہاں پہ بیٹھ کے, یا کسی دوسرے ڈسٹرکٹ میں بیٹھ کے, لاہور بیٹھ کے, اسلام آباد بیٹھ کے, لودھرا بیٹھ کے, کیا آپ مجھے سپورٹ کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے میں یہاں ملتان میں الیکشن جیت جاؤں؟ اگر تو ایسا ممکن ہے, فرض کریں لیٹ سپوز ایسا ممکن ہے, تو اس کا مطلب میرا مخالف امیدوار بہت ہی زیادہ کمزور تھا کہ ایک باہر کے بندے نے آ کے اس کو یہاں سے ہرا دیا. مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں. دوسری بات یہ کہ مطلب کس قسم کی سپورٹ کی جا سکتی ہے, وہ انہوں نے مجھے ووٹ ڈلوائے ہیں, کیا کیا انہوں نے مجھے, مطلب ایک اسپیسیفک بات کی جائے نا تاکہ میں اس کا جواب دوں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اپنی ناکامی کا جو ملبہ ہے وہ چھپانے کے لیے, یعنی اپنی ناکامی کی وجہ چھپانے کے لیے, صرف اس بات کو چھپانے کے لیے کہ میں ایک غیر سیاسی نوجوان سے ہار گیا ہوں یہاں سے ملتان سے, جس کا کوئی خاندان میں کسی نے آج تک سیاست نہیں کی, جس کے خاندان میں آج تک کوئی کاؤنسلر نہیں بن سکا, میں اس سے ہار گیا ہوں. اس چیز کو چھپانے کے لیے جو ہے نا وہ نام لیے جاتے ہیں کہ اس نے مجھے ہروا دیا, اس نے مجھے ہروا دیا, اس نے یہ وجہ کردار ادا کیا, اس نے یہ کردار ادا کیا. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. میں بالکل آپ کو کیٹاگوریکلی بتا رہا ہوں کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. میں نے اپنے سپورٹرز کے سپورٹ سے الیکشن لڑا اور میں الحمدللہ جیتا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیاب کیا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک, بلکہ میں آپ کو ایک اور بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں. سوری آپ کی بات انٹرپٹ کر رہا ہوں. جہانگیر ترین صاحب سے جو میری پہلی ملاقات ہوئی ہے, جو جس کو ملاقات کہتے ہیں, وہ میری الیکشنز کے بعد ہوئی ہے. جہانگیر ترین صاحب کا تو میرے پاس نمبر بھی نہیں تھا. جہانگیر ترین صاحب نے میرے ساتھ پہلی دفعہ جو رابطہ کیا وہ 26 جولائی الیکشن کے اگلے دن کیا. تو مطلب یہ بات بالکل غلط ہے. نہیں, کچھ تو تھوڑی بہت انفارمیشن میرے پاس بھی ہے کہ حلقے میں آپ بڑے ایکٹیو ہیں اور لوگوں کے بڑے کام کرتے ہیں. سیاستدانوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے, تو کچھ نہ کچھ تو آپ کا وہاں پہ رول ہے, وہ ہم مانتے ہیں. اچھا, دوسری بات یہ جو آپ نے بات کی کہ آپ کی پہلی بار ان سے رابطہ ہوا الیکشنز کے بعد جہانگیر ترین کا, تو جہانگیر ترین کا ہم دیکھتے رہے کہ ایک بڑا رول رہا ہے. ان کو لوگ کہتے تھے کہ وہ اے ٹی ایم میں یہ ہیں, لیکن ایک جو ان کا سیاسی کردار تھا نا, ایک ایسی شخصیت تھی, وہ کسی سے بھی جا کے بات کرتے تھے تو اگلے لوگ کہتے تھے کہ ہاں یہ عمران خان صاحب کا پیغام لے کے آئے ہیں اور انہی کی بات کر رہے ہیں. اس وقت انفارچونیٹلی آپ کی جماعت میں ایک بھی ایسی شخصیت نہیں ہے جو کسی کو جا کے کہے نا کہ میں عمران خان سے بات کر لوں گا. اگلے کہتے ہیں یار رہنے دو, ہمیں نہیں یقین کہ آپ کی وہ بات مانیں گے. اگلے کہتے ہیں کہ آپ کا اگلے کہتے ہیں آپ کی اپنی بات نہیں بن رہی تو آپ ہماری بات کیا کریں گے, کیا کریں گے. تو وہ ایک جہانگیر ترین ایسی شخصیت تھے کہ ان کے اوپر ایک طرح سے لوگ ٹرسٹ بھی کرتے تھے. ایک ان کا سیاسی رول تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو ان کا سیاسی رول تھا اس سے جماعت کو نقصان ہوگا کہ اس رول کے ختم ہونے سے, ابھی ہم نے ڈسکا میں دیکھا, دیگر جگہوں پہ بھی الیکشنز ہوں گے, تو وہ وہاں پہ کہیں نہ کہیں جماعت نے لوز کیا ہے؟ بیسیکلی آپ نے دو باتیں کی ہیں, دونوں کا میں جواب دینا چاہوں گا. جو ایک آپ نے پہلے کہا کہ میرا ایک رول رہا ہے میرے حلقے میں, میں لوگوں کے ساتھ خوشی غمی میں شریک ہوتا ہوں. میں صرف آپ کو ایک مثال دے دوں. میں نے الیکشن سے پہلے وعدہ کیا کہ عوام مجھے ووٹ دے کر جتوائے, چاہے میرے پاس فنڈز ہوں نہ ہوں, میں اقتدار میں ہوں اپوزیشن میں ہوں, میں لوگوں کے لیے ایک ایسا ہاسپٹل بناؤں گا جہاں پر غریب عوام جا کے اپنا علاج کروا سکے گی. اور خاص طور پہ جو ہمارے پاکستان میں جو مڈل کلاس ایریا ہے, اس میں جو سب سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے وہ کسی بھی غریب گھرانے کو یا ان کی بچوں کی شادیوں کا ہوتا ہے. کسی غریب کو یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی بچی کی شادی جو ہے وہ آ رہی ہے, میری ایج مطلب اس کی ایج جو ہے نا وہ کافی ہو گئی ہے, تو اس کی شادی کیسے کروں, جہیز کے لیے کچھ نہیں ہے, تو میں وہ شادیاں کرواتا ہوں ہر سال. اور دوسری بات یہ کہ جو دوسرا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہر غریب آدمی کے گھر جب بچے کی پیدائش ہونے والی ہوتی ہے, گائنی کے ایشوز ہوتے ہیں, تب اس کے بیچارے اتنے اخراجات ہو رہے ہوتے ہیں کہ اتنی اس کی سیلری بھی نہیں ہوتی. تو میں ایک ہاسپٹل بنا رہا ہوں جس میں فری جو ہے نا وہ انشاءاللہ فری کا مطلب یہ کہ سبسڈائز جو ہے نا وہ سب سے کم پیسوں میں وہاں پر علاج کیا جائے گا اور وہاں پر آپریشنز کیے جائیں گے. اور میں نے ہیلتھ کارڈ اناؤنس کیا ہوا ہے اپنے حلقے میں کہ جس نے بھی وہاں سے علاج کروانا ہے, ابھی ہاسپٹل کمپلیٹ نہیں ہوا لیکن ہیلتھ کارڈ میں نے پہلے اناؤنس کیا کہ جس نے بھی مستقبل میں وہاں علاج کروانا ہے وہ اپنا ہیلتھ کارڈ ایک بنوائے. تو 14,000 خاندانوں نے ابھی تک ہیلتھ کارڈ بنوا لیے, 14,000 14,000 فیملیز. تو یہ میں افراد کی بات نہیں کر رہا, یہ میں فیملیز کی بات کر رہا ہوں. مجھے بتائیں اور اس طرح کون کرتا ہے سیاستدان, ایم این ایز, ایم پی ایز اپنے حلقے میں کون اس طرح کرتا ہے کہ اپنے جو ہے نا وہ خرچے پر
لوگوں کے ہیلتھ کارڈ بنائے, پھر ان کا علاج کروائے. ایک بات. دوسری یہ کہ آپ نے پارٹی کے حوالے سے پوچھا کہ جہانگیر ترین صاحب جب جاتے تھے کہیں پہ کوئی کمٹمنٹ کرتے تھے, سمجھا جاتا تھا کہ یہ پارٹی کی کمٹمنٹ ہے, یہ عمران خان کی کمٹمنٹ ہے, اور اس پہ پورا اترا جاتا تھا, اور اب کوئی بھی نہیں ہے. تو میں اس بات سے بالکل ایگری کروں گا. میرے پاس بھی جب ترین صاحب آئے الیکشنز کے 2 دن بعد, میرے گھر پہ تشریف لائے, انہوں نے مجھے ایز اے پارٹی چیئرمین قائل کیا, بلکہ مجھے عمران خان صاحب کا فون بھی کروایا کہ میں ان کے ساتھ شامل ہوں, ورنہ پی ٹی آئی نے تو ایک قسم کا میرے ساتھ زیادتی کی ہوئی تھی. میں اس ٹائم ذرا تھوڑا سا اگریسو تھا اس معاملے میں, لیکن ترین صاحب نے مجھے قائل کیا, اور اسی طرح مزید لوگوں کو بھی قائل کیا. میں اس چیز کا چشمدید گواہ ہوں. مجھے الیکشن سے پہلے نہیں پتا, میں ترین صاحب کو نہیں, میری ان سے جو ہے وہ انٹریکشن نہیں تھا, لیکن ٹی وی پہ دیکھنے کو ملتا تھا کہ ترین صاحب پارٹی کے معاملات کو اچھی طرح سنبھال رہے ہیں. الیکشن کے بعد تو میں اس بات کا گواہ رہا ہوں. میں ان کے جب بھی آفس میں جاتا تھا, ان سے ملاقات ہوتی تھی, انہوں نے مجھے بڑی عزت دی, مجھے بڑا پیار دیا. اس وجہ سے میرا ان کے ساتھ انٹریکشن کچھ زیادہ رہا ہے باقیوں سے. تو میں جب بھی جاتا رہا تو جو ایم این ایز, ایم پی ایز کو جو پرابلم آتی تھی, یا جو پارٹی کے لوگوں کو پرابلم آتی تھی, وہ جہانگیر ترین صاحب اس کو ہینڈل کرتے تھے, جو آج کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. اگر آج پارٹی کے کارکنان جو ہے وہ در بدر جو ہے وہ پھر رہے ہیں, جو ان کا کوئی سننے والا نہیں ہے, اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ جہانگیر ترین صاحب ایکٹیو نہیں ہے. تو میں پارٹی کارکنان کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سننے والا کوئی ہو, آپ کا کوئی درد سننے والا ہو, آپ کی کوئی آواز بنے, تو وہ جہانگیر ترین کا ساتھ دیں. ہم لوگ کوئی خلاف نہیں ہے. ترین صاحب نے بھی بار بار بولا ہے کہ میں خلاف نہیں ہوں, میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہو, تاکہ اس میں سرخرو ہو سکوں. ٹھیک. اچھا, اس میں اگر ہم پنجاب اسمبلی کی بات کر لیں, آپ خود پنجاب اسمبلی کے رکن ہیں, کتنے لوگ ہیں جو اس وقت ترین صاحب کے ساتھ ہیں, اور کتنے لوگ ہیں جو وفاق میں ترین صاحب کے ساتھ ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ ان کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے, اوبیسلی آپ لوگ بار بار کہتے ہیں, ترین صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہم پارٹی کے لیے کر رہے ہیں, پارٹی کے علاوہ ہم کہاں جائیں گے. لیکن اگر ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے کہ جہاں پہ جہانگیر ترین کے خلاف بقول ان کے وکٹمائزیشن بند نہیں ہوتی, تو پھر کیا آپ لوگ کھل کے ایک نیا کوئی گروپ بنا لیں گے؟ کیا کریں گے؟ کیا لائے عمل ہے مستقبل کا آپ لوگوں کا؟ میرا خیال ہے کہ ایسا کوئی فی الحال تو کوئی پروگرام نہیں ہے. ترین صاحب نے کوئی ایسی بات ابھی تک نہیں کی. سوری, میری ان سے جو جتنی بھی ڈسکشن ہوئی, یا انہوں نے پارٹی کے ہمارے پروگرام کیے, ڈنر ہمیں دیا, اس سے پہلے ہمیں بریک فاسٹ پہ بلایا, تو ابھی تک ایسا ان کا کوئی پروگرام نہیں ہے. انہوں نے کوئی بات اس طرح کی ڈسکس نہیں کی. یہ تو مطلب میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی میں جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح ہو جائے گا, فارورڈ بلاک بن گیا ہے, اور مطلب اپنے پارٹی کے ترجمان ہی بیچارے جو ہے وہ بیٹھ کے ترین صاحب کے خلاف لگے ہوئے ہیں. ان لوگوں کو پارٹی پر رحم کرنا چاہیے کہ جو ابھی تک اگلے کا پلان ہی نہیں ہے, وہ خود سے ہی وہ ایزیوم کیے جا رہے ہیں, اور جناب صاحب ان کے خلاف باتیں کیے جا رہے ہیں. تو یہ چیز پرائم منسٹر کو بھی, اور عثمان بزدار صاحب جو چیف منسٹر ہیں, ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کس قسم کے ترجمان اپنے رکھے ہوئے ہیں. کہ وہ ابھی ترین صاحب جو ہے نا, وہ 7 جناب صاحب کھڑے ہوئے, اور ان کے ساتھ اتنی تعداد ہے کہ وہ کسی کو بھی ڈسٹرب کر سکتے ہیں. تو ان کو آپ خود سے ہی اگریسو ہو کے ان کو آپ جو ہے نا وہ مطلب انوائے کر رہے ہیں, ان کو آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں, ان کے خلاف بیانات دے رہے ہیں. میرا خیال ہے یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے, اور جب تک اگلا کوئی اگریسو نہیں ہوتا, اگلا کوئی جو جناب صاحب کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرتا, اس وقت تک کیوں جو ہے نا ان کے خلاف بات کرنی چاہیے. تو سینسیبل لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, وہ ابھی تک جہانگیر ترین صاحب کے خلاف بات نہیں کر رہے. جو بیچارے نان سینس ہیں, جن کو اپنے جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہم عثمان بزدار صاحب کی یا عمران خان صاحب کی جو ہے وہ جناب صاحب ان کی تعریفیں کر کے ہم کوئی عہدے حاصل کر لیں گے. میں سمجھتا ہوں یہ غلط ہے. اچھا, ویسے اگر ترجمانوں کی بات کی جائے تو آج کل نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ترجمان جہانگیر ترین صاحب کی بڑی جو ہے نا آج کل تعریفیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اچھا, ایک کوشچن میں آپ سے جو پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اوبیسلی جہانگیر ترین صاحب پہ کچھ الزامات ہیں, اور ہمیشہ سے پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف رہا ہے کہ کسی کے اوپر بھی الزام ہو وہ اپنا نام کلیئر کرائے. اگر مریم بی بی ہجوم لے کے جاتی ہیں نیب یا عدالت میں تو اس کے اوپر تنقید ہوتی ہے. تو اب اگر ترین صاحب کے اوپر الزامات ہیں تو اس میں کیا مذائقہ ہے کہ وہ جائیں عدالتوں میں اپنا نام کلیئر کرائیں؟ یہ شو آف اسٹرینتھ کرنا, ایم این اے اور ایم پی ایس کو اکٹھا کرنا, یہ تو ایک طرح سے سیاسی بلیک میل کرنے کی کوشش نہیں ہے؟ دیکھیں جی, اس میں تو مجھے آپ بتائیں, آپ نے بہت سارے انٹرویوز ہمارے بھی دیکھے ہوں گے, اس کے بعد ترین صاحب کی بھی میڈیا ٹاک دیکھی ہوگی. کسی ایک پروگرام میں بھی کسی ایک نمائندے نے یہ نہیں کہا کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ ترین صاحب جو ہے وہ جو ان کے اوپر الزامات ہیں ان سے مطلب ان کو فیس نہیں کرنا چاہ رہے, انویسٹیگیٹ نہیں کرنا چاہ رہے. مطالبہ صرف ایک ہے کہ جو انویسٹیگیشن ٹیم ہے اسے انڈیپینڈنٹ بنایا جائے. سب سے پہلے وہ بھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. جو پرائم منسٹر کو لیٹر بھی لکھا گیا ہے پارلیمنٹیرینز کی طرف سے, اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ جو انویسٹیگیشن ٹیم ہے وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, وہ فون کال پر جو ہے نا وہ ساری چیزیں کر رہی ہے.
دوسری چیز یہ کہ آپ بھی جو ہے وہ علم والے جو ہے صحافی ہیں، مجھے بتائیں کہ شوگر کمیشن رپورٹ اس وجہ سے بنی تھی کہ پاکستان میں شوگر کی جو پرائسز ہیں وہ ہائی کیسے ہوئی ہیں، وہ کیسے ان میں اضافہ ہوا ہے. اس میں جو ہے نا وہ جب اس کی رپورٹ آئی تو اس میں جناب صاحب پچھلے 2002 سے لے کے اور 2020-21 تک جو ہے وہ سارے وہ نکال لیے گئے، انویسٹمنٹس کہاں کی ہیں، ٹرانزیکشنز کون سی ہوئی ہیں. مجھے بتائیں 2010 میں یا 12 میں اگر کوئی ٹرانزیکشن ہوئی ہے، اس کا 2020 میں چینی کی قیمتوں کے اضافے سے کیا تعلق ہے؟ مطلب یہ کامن سینس کی بات ہے کہ چینی کی قیمتوں کے اضافے کا جو وجہ ہے وہ کچھ اور ہے، اس پہ نہیں جایا جا رہا. تو یہ اگر 2010 کی 8 کی 12 کی ٹرانزیکشنز اگر ڈھونڈی جا رہی ہیں تو اس کا مطلب کہ وہ خادم رضوی صاحب کہتے ہوتے تھے کہ گل وچ ہور ہے. تو یہ مطلب جو ہے نا وہ چینی کی قیمتوں کے اضافے کی وجہ نہیں ڈھونڈی جا رہی، یہ پولیٹیکل وکٹمائز کیا جا رہا ہے. اور ترین صاحب کو منظر نامے سے اور عمران خان کی قربت ہٹانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. اچھا سلمان صاحب، آپ نے بھی ابھی ذکر کیا کہ واٹس ایپ کالز کے اوپر اس طرح کے کیسز بن رہے ہیں، ایک ٹیلی فون کال کے اوپر ترین صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا، دیگر لوگ بھی بات کرتے ہیں. تو وہ کون ایک بندہ ہے یا کون سے وہ دو بندے ہیں جو یہ سب کچھ کروا رہے ہیں؟ کیا کبھی ترین صاحب نے آپ کے ساتھ کوئی نام شیئر کیا، یا جہاں پہ آپ کا زورانہ ہوا، آپ کا بریک فاسٹ ہوا، وہاں پہ ترین صاحب نے کسی شخصیت کا نام لیا کہ جی یہ دو بندے ہیں یا یہ ایک بندہ ہے جو گڑبڑ کر رہا ہے؟ دیکھیں ترین صاحب نے اس کال کا ذکر جو ہے وہ میڈیا پر بھی کیا ہے اور ہماری جو محفلیں ہیں اس میں بھی کیا ہے. ظاہر ہے وہ ایک باخبر آدمی ہیں ہم سے بہت زیادہ، کیونکہ وہ ساری چیز میں انوالو ہیں تو ان کو زیادہ چیزوں کا پتہ ہے. تو واٹس ایپ کال کا اگر انہوں نے ذکر کیا ہے تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی ہے. اور دوسری بات یہ جو آپ نے اوور آل پوچھا کہ کون لوگ ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو ان الیکٹڈ لوگ ہیں، جو مطلب پرائم منسٹر کے قریب ہیں، جیسے وہ ایف آئی اے کو تو ویسے وزارت داخلہ دیکھتی ہے، لیکن وہ یہ جو چینی والا ایشو ہے اسپیشلی اگر ہم اس کو اسپیسیفک دیکھیں تو اس میں وہ دیکھ رہے ہیں جو ہمارے شہزاد اکبر صاحب. تو شہزاد اکبر صاحب ہو گئے، یا مطلب جو دوسرے لوگ ہیں، اعظم خان صاحب کے ساتھ بھی جو ہے وہ ترین صاحب کے کوئی اچھے معاملات نہیں رہے. تو یہ 2-3 نام ہی سامنے آتے ہیں. باقی موقع آنے پر اور جب انشاءاللہ اس طرح کا کوئی موقع آئے گا تو ضرور ترین صاحب باقی نام بھی سامنے لے کے آئیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح ترین صاحب کے خلاف پریس کانفرنس کر دینا ان لوگوں کا اور پہلے سے ہی بیانات دے دینا، یہ مجھے بتائیں بائسڈ نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ ٹھیک ہے. تو نون لیگ یا پیپلز پارٹی کو جوائن کرنے کا تو کوئی ارادہ نہیں ہے ترین صاحب کا؟ نہیں، ابھی تک تو انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. میں سمجھتا ہوں کہ فی الحال ایسا کوئی ان کا ارادہ نہیں ہے. میری ترین صاحب سے جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی ان کی پارٹی کے لیے اتنی خدمات ہیں جو کہ سب کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے. ایک 10-12 سال انہوں نے ایک پارٹی پہ لگایا ہے اور جناب صاحب پورے ٹائم دیا ہے. آپ کو یاد ہوگا دھرنے کے دنوں میں ترین صاحب جو ہے وہ لندن سے اپنا علاج بھی کروا رہے تھے، کیمو تھراپی کروا رہے تھے. تو جناب صاحب وہ وہاں پہ کیمو تھراپی کرا کے سیدھا جو ہے نا وہ دھرنے کے سٹیج پہ پہنچتے تھے. تو خان صاحب بھی اس کو ایکنالج کر چکے ہیں کہ وہ ساری زندگی ایک طرف، لیکن وہ جو اپنا علاج کرواتے ہوئے ترین صاحب دھرنے پہ پہنچتے رہے ہیں کنٹینر کے اوپر، اسی کا ہی بدلہ نہیں اتار سکتے. تو مجھے بتائیں کہ بدلہ اتارنا تو دور کی بات ہے، آج وہ بیچارے اس حکومت میں انصاف کے طلبگار ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں انصاف کے طلبگار ہیں. سلمان نعیم صاحب بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کا. جی بہت شکریہ، تھینک یو جی، تھینک یو.